कोई चीज अगर मिलती है तो साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की वो नेमतें हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बंदे को ढेरों ढेर अता की हैं। असल में मेरा और आपका मकसद क्या है? लियाअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह को एक जानना, अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हक हम पे रखे हैं दूसरों के, उन हकों को अदा करना। अल्लाह ने जो औलाद हमें दी है ये इतनी कीमती चीज है कि उसका हक अदा करना, कि उसको अल्लाह का बंदा बनाना, और उनको अल्लाह का बंदा बनाने से पहले खुद अल्लाह का बंदा बनना। ये चीजें थी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दुनिया में आने से पहले ही अता कर दी। कुरान हमारे हाथ में दे दिया, हाजिर इमाम है। आजकल हम जब भी किसी परेशानी में होंगे तो हम क्या करेंगे? अगर और कुछ नहीं, आप देखें कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र हल मिन मुद्दकिर, कि मैंने आसान बना दिया है कोई सीखने वाला। खोले कुरान, कुरान बय्यना है अमल के लिए। जितनी 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 आयात है ना, ऑनेस्टली इसमें आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप पढ़ेंगे आपको साफ बय्यना समझ आएगी कि मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे ये कह रहे हैं। हाँ, कुछ आयात ऐसी हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि उसमें मुश्तबिहात भी हैं जिनकी असल अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते होंगे, हमें नहीं पता ना। तो वो कौन सी है आपको पता है? ऐसा नहीं, वो अमल की है ही नहीं है, वो है आखिरत की। अब कई दफा ये होता है, अच्छा तो फिर ठीक है, कहा तो था ना कि हम कितनी आयात है हमें समझ नहीं आती। नहीं, वो आयात है फॉर एग्जाम्पल कि क़यामत के बाद अगर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होंगे तो हम किस हालत में खड़े होंगे। अच्छा वो क़यामत आएगी, हमें तो रसूलुल्लाह की हदीस से बस पता चला ना, या कुरान से हमें पता चला कि अच्छा क़यामत का दिन ऐसा होगा, लेकिन एक्चुअली कैसा होगा? गायब के पर्दे तो अभी हमारे तक नहीं खुले हुए हैं, तो उनकी हमें जरूरत भी नहीं है। हजरत अली कहा करते थे रदी अल्लाह अन्हु, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे वही कि हम इस बात को समझ सके। वो कहते थे कि मेरे मरने के बाद, क्योंकि मरने के बाद तो कहते हैं ना कि सारे गायब के पर्दे खुल जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जब मेरे ऊपर गायब के पर्दे खुल जाएंगे तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी, क्योंकि मुझे आज भी उतना ही यकीन है हर अल्लाह की आयत पर जितना कि मुझे तब देख के यकीन आएगा। कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि क़यामत के दिन जब काफिर जो है वो देखेंगे, मुशरिकीन देखेंगे, मुनाफिक देखेंगे, तो वो रोएंगे, कहेंगे कि काश हम मिट्टी हो जाते, हम खत्म हो जाएं, आज का दिन ही हम ना देख सके। और फिर मिन्नतें करेंगे, रोएंगे, चीखेंगे, चलाएंगे कि अल्लाह एक दफा वापस भेज दे और हम तेरी इबादत करेंगे, हम तेरी बात मानेंगे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर वापस नहीं भेजेंगे। तो आज हमारे पास वक्त है ना, कितना को वक्त है? इतनी छोटी सी दुनिया जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया कि खेल और तमाशा है, पता भी नहीं चलता। खेल और तमाशा ऐसे ही होता ना कि बस खेला और उसके बाद टाइम इतनी जल्दी खत्म हो जाता, पता ही नहीं चलता। बिल्कुल उसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि दुनिया का अगर आप इस तरह से भी देखें ना, मैं ये सोचती हूँ कि इतनी कीमती है टाइम हमारे पास, उम्र, जिंदगी, वक्त, ये इतना कीमती है कि लम्हे लम्हे में हम जन्नतें कमा सकते हैं, ना तो एक जन्नतें कमा सकते हैं, दर्जात कमा सकते हैं। जब जिंदगी है, मर जाएंगे तो फिर तो अमल का दरवाजा बंद हो जाएगा ना। तो अभी हमारे पास वक्त है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको ये फीलिंग दे देते हैं ना, जिसको अल्लाह का इज़्ज़त हो जाता है, फैसले उधर हो जाते हैं। फिर इंसान के दिल में ये इल्का होता है, इंसान अपने आप को बेच देता है अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ। अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया भी भर भर दे देते हैं। इंसान भागता है कि मुझे नहीं दुनिया चाहिए, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लो, इसको भी लो। फिर वही बात आ जाती है कि अल्लाह की राह में एक दफा जाके तो देखो। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदे को कभी ऐसे छोड़ेंगे? हो ही नहीं सकता। जिसने एक एक पत्ता, जो एक पत्ता दरख्त पर गिरता है खजा में, राइट, अल्लाह को वो भी पता है कि वो कहाँ गिरा था, कब गिरा था, किसने उसको, वो ड्राई हो गया, वो मिट्टी में मिला, या किसी ने जब वो था फ्रेश पत्ता था तो उसको किसी जानवर ने खा लिया। तो क्या अल्लाह तुझे नहीं जानेगा? एक बंदे जिसने अल्लाह का कलमा पढ़ा है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपना रब मानता है, जो उससे दुआएं करता है, जो उसके आगे हाथ फैलाता है, जो उसके आगे रोता है कि अल्लाह सिर्फ तू ही मेरा रब है, तो अल्लाह कैसे हमें छोड़ देंगे?
नहीं, कोई नहीं छोड़ सकते, हो ही नहीं सकता अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें छोड़े। आप ये सोच लीजिए कि इस फितने के दौर में अगर आप कामयाब हो गई ना तो आपका दर्जा किधर होगा। मांगा करो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने, जिस इंसान के अंदर खौफ पैदा हो जाए ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होने का, उसको बड़ी कामयाबी मिल जाती है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होने का शौक जब आ जाता है ना, तो ये खौफ एंड शौक मिलके इंसान को इंसान बना देता है। तो ऐ अल्लाह मेरा चैन अपनी इबादत में रख दे। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला एक गिला होता है ना, जैसे बल तो सिरूनल हयात दुनिया, कि तुम तो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो लोगों, वल आखिरतु खैरुम व अबका, कि आखिरत जो है ना वो बहुत बेहतर है, खैर है, बहुत बेहतर है, व अबका और हमेशा रहने वाली है। इन्ना हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा, कि मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ कुरान पाक में इसका जिक्र नहीं है कि तुम सोचो कि शायद हमें ही बताया जा रहा है। जब से ये दुनिया बनी है, जब से अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से पैगामात आ रहे हैं, सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा, कि मूसा की भी कौम को यही बताया गया था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी यही पैगाम दिया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करो और अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह तुम्हें इस दुनिया में भी अजर देंगे और आखिरत में भी अजर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात को इतनी खूबसूरत दुआ में बताया कि मांगा करो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने, जिस इंसान के अंदर खौफ पैदा हो जाए ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होने का, उसको बड़ी कामयाबी मिल जाती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा अजअल हुब्बका, ए अल्लाह मुझे अता कर, मुझे दे अपनी मोहब्बत, अहब्बल अशियाई इलैया, हर चीज की मोहब्बत से ज्यादा मुझे अपनी मोहब्बत अता कर दे। वजअल खौफका, ए अल्लाह मुझे अपना खौफ अता कर, अखवफल अशियाई इलैया, हर चीज के खौफ से ज्यादा मुझे अपना खौफ अता कर दे। वक्त अन्नी हाजात दुनिया बिशौकी इला लिक़ाइक, ए अल्लाह हर वक्त अन्नी मुझसे काट दे, अलहदा कर दे, हाजात दुनिया, इस दुनिया की तलब, इस दुनिया की चाहत, इस दुनिया की ख्वाहिशात जो मेरे अंदर है ना, या पाक परवरदिगार इस तलब पर बिशौकी इला लिक़ाइक, तेरी मुलाकात के शौक को या पाक परवरदिगार मेरा आंखों की ठंडक बना दे, मेरा गालिब कर दे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होने का शौक जब आ जाता है ना, तो ये खौफ एंड शौक मिलके इंसान को इंसान बना देता है। कि अल्लाह जब तू लोगों का करार, उनका चैन इस दुनिया में रखे ना, दुनिया के लोगों का कि दुनिया दुनिया ये चाहिए वो चाहिए, उसमें बिजी अपने आप को, तो अपना चैन उन्होंने उधर ही रख दिया ना। या अल्लाह अगर उनका चैन तूने उसमें रखा है ना, फ़अक़रर ऐनी मिन इबादतिक, तो अल्लाह मेरा चैन अपनी इबादत में रख दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको ये तौफीक अता करे कि हम दीन की असल को समझ सके, क्योंकि सब चैन सुकून सब कुछ उसमें है। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये अता कर देते हैं ना ऑनेस्टली, तो फिर कई दफा होता है ना कि हम जो शुरू की दुआ है ना वो भी मांगा करें कि अल्लाह मुझे फहम अता कर, मुझे समझ अता कर, मेरे ऊपर खोल दे कुरान की आयत को कि मुझे समझ आए। आप बिलीव करें कि एक आयत को जब आप गौर करना शुरू कर दिए तो ऐसी ऐसी चीजें खुलती हैं कि वो फिर दिल को लगती हैं, फिर अमल करना आसान हो जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है ना कि हम लोगों को, अब देखिए बहुत हम लोग पढ़ने वाले भी होते हैं, सब कुछ होता है, फिर भी कई दफा होता है कि अमल में घबरा जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे आके हम लोग सोचते हैं कि ये बड़ा मुश्किल है, ये मेरे लिए कैसे मुमकिन होगा। मेरी हर क्लास में ऑनेस्टली ये कोशिश होती है, मैं जैसे आपको बता रही होती हूँ, एक्चुअली मैं अपने आप को भी समझा रही होती हूँ कि अगर हम सोचते हैं ना कि फितने का दौर है, आप ये सोच लीजिए कि इस फितने के दौर में अगर आप कामयाब हो गई ना तो आपका दर्जा किधर होगा। कोई आसान बात नहीं है। आप जम जाएंगी ना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर ऐसे ऐसे मौजज़ात इंसान की जिंदगी में करता है कि इंसान खुद हैरान हो जाता है कि अल्लाह मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी चीजें भी मेरे साथ होंगी। और वो सारी की सारी चीजें ना आपके अंदर हैं, आपके अंदर वो खुशियां, आपके अंदर वो मुतमईनपन। देखिए वही बात के गम आएंगे, परेशानियां आएंगी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला
اپنے بندوں کو ڈیل کرنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں. نبیوں پہ پریشانیاں نہیں آئی تھی کیا؟ صحابہ پہ نہیں آئی تھی؟ صحابیات پہ نہیں آئی تھی؟ اتنے مشکل وقت تھے، وہ کیسے چلتے جا رہے تھے، وہ کیسے ایک کے بعد اگلا مارکا اس سے بڑا، اگلی بات اس سے بڑی. ان کے جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں ہماری طرح کے انسان تھے، کیسے وہ اتنا جمے ہوئے تھے. تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی محبت، وہی قائم ہونے کی جو صلاحیت ہے وہ ہم میں بھی عطا کر دے. آمین. رات سے گزرنا پڑے گا. اب پل صراط کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے، دو دھاری تلوار ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ تیز ہوگا. جس پہ سے گزرنا ہے تو ہم کیسے گزریں گے، اس کے بارے میں یہ حدیث تھی. اس ریمائنڈر آلسو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کریں گے. تو اس کے بعد جو اہل ایمان ہیں جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو جنت ان کے قریب کر دی جائے گی. تو اس کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جنت کا دروازہ جو ہے، کہ جنت پہ داخل ہونے کا ہمیں اذن مل جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اب دیکھیں سورۃ نبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، کہ وہاں پہ قیامت کے دن کسی کو یہ اذن نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کر سکے گا، کوئی بھی، سب اس وقت خاموش ہوں گے سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے دے. وقال صوابا، سواد کے ساتھ ہے، اور وہ بات بھی صحیح کر رہا ہوگا. تو اس کو ایگزیکٹلی وہ آیا کو ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میری ایک غلطی کی وجہ سے انسان، جیسے آدم کی پوری نسل ہی پھر دنیا میں بھیج دی گئی تھی نا، تو اس وجہ سے جنت سے نکالیں گے. تو میں تو اب سوچیں نبیوں کا یہ حال ہوگا. ہم اتنے آرام سے کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ دیں گے کہ یا پاک پروردگار ہم کیا کرتے اس وقت، تو یہ مسئلہ ہو گیا تھا ہمارے ساتھ. نبی اس وقت ایک غلطی پہ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے سامنے نہیں جا سکتے ہیں. اچھا، وہ ان کو کہیں گے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ تو خلیل اللہ ہیں. تو وہ جب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ ان کو کہیں گے کہ میں نہیں ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس شفاعت کر سکتا ہوں، تم یوں کرو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ تو ان سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام بھی کیا تھا. لوگ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ بھی منع کر دیں گے، وہ حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے. حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ تو روح اللہ ہے، اور یہ سارا اس طرح سے کہیں گے، تو وہ بھی منع کر دیں گے. پھر لوگ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور وہ شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دیں گے اس کی کہ وہ کھڑے ہوں. یہ مسلم کی حدیث میں آپ سے بیان کر رہی ہوں. اور جب وہ شفاعت کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح سے امانت، یہ دونوں چیزیں آپ یاد رکھیے گا، امانت این صلح رحمی، یہ دونوں چیزیں پل صراط کے دونوں سائڈوں پہ آ جائیں گی، کھڑی ہو جائیں گی. کیوں؟ تاکہ وہ ان لوگوں کی مدد کر سکے جنہوں نے اس دنیا میں امانت میں خیانت نہیں کی تھی اور جنہوں نے اس دنیا میں صلح رحمی کی تھی. اللہ اکبر. دیکھیں ہمارے پاس کسی امانتیں ہوتی ہے. اگر ہم اپنی چھوٹی سی چیز بھی دیکھ لیں کہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم پورے کے پورے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں وہ اللہ کی امانت ہے نا. ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ پاؤں، ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جا کے ہم نے جواب دینا ہے اس کا. تو امانت داری کے ساتھ اگر ہم نے دنیا میں ان کی حفاظت کی ہوگی تو وہاں پر یہ امانت جو ہے ہمیں پل صراط پار کرانے میں مدد کرے گی. نمبر 2 یہ کہ ہمارے جیسے فرینڈس ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کی باتیں ہمارے پاس امانت ہوتی ہیں کہ اگر ہم سے کوئی دکھ سکھ کر لیتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے یا ہمیں کسی کی بات پتہ چلتی ہے تو ہم دوسروں تک اس کو نہ پہنچائیں. نمبر 3 یہ کہ اکثر ماؤں کو یہ عادت پڑ جاتی ہے کہ جیسے اگر فار ایگزامپل 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں یا 2 بیٹے ہیں فار ایگزامپل، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بہو کی بات وہ دوسرے بچے کے ساتھ کر دیں گی یا اس کی بات اس کے ساتھ. وہ ہمدردی، ایک وہ ایج آ جاتی ہے نا کہ جب تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ مجھے دیکھو، یا کیا کہنا چاہیے کہ ذرا دھیان کرانے کے لیے، اس سے ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ بھائیوں میں آپس میں لڑائی پڑ جاتی ہے، بہن بھائی آپس میں دور ہو جاتے ہیں. تو یہ امانت ہوتی ہے. اگر آپ نے کسی کی کوئی بات ہے، اگر آپ سے کسی نے کوئی شیئر کیا تو دوسرے کو نہ بتاؤ. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ بہویں ہی غلط ہوتی ہیں، بڑے بھی بہت بڑی بڑی چیزیں کر دیتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، کیونکہ جب میں ساس بنی تھی اور میرے پہ یہ وقت آیا تھا تو کیونکہ میری ساس ہمیشہ میرے ساتھ رہی تھی
اور میں نے یہی بات نوٹ کی کہ صبر جو ہے اور جو بیسیکلی تعلیم دینے کی بات ہے نا وہ ساس کو ہی کرنی پڑے گی، وہ بڑوں کو کرنی پڑتی ہے، بڑوں کو سمجھنا پڑتا ہے، ان کو صبر سے رہنا پڑتا ہے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ سیکھ جاتے ہیں، جب وہ صبر کے ساتھ وہ وقت گزار لیتے ہیں، تانا نہیں دیتے تو آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک بات میں یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ کبھی بھی کسی جگہ پہ آپ یہ دیکھیں فیملی میں سارے اکٹھے ہیں یا دوست اکٹھے ہیں، آپ کو اگر کوئی آپ کے بارے میں کوئی تانا دے رہا ہے نا اور آپ کو پتہ لگ جاتا ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ تانا دینے والا آپ کے لیے کبھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر یہ زبان سے تو اس نے ایک تانا دے دیا ہے، اندر پوری ایک آگ لگی ہوتی ہے جس کو اس نے اس تانے میں ڈھالا ہوتا ہے۔ تو عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ ایسے انسان سے کنارہ کشی، ایسا نہیں کہ اس کو دیکھ کے بھاگ جاؤ یا اسے بات نہیں کرنا، اسلام کا جواب نہیں دینا، بی کیئرفل، کبھی اس سے مشورہ نہ کرنا، کیونکہ ایسے لوگ آپ کو کبھی ٹھیک مشورہ نہیں دیں گے۔ اور یہی حکمت ہوتی ہے کہ انسان پہچان جاتا ہے لفظ، جو سمجھدار بڑے ہوتے تھے نا، ہم کہتے تھے دیکھو منہ کھولتا ہے بندہ تو اگلے کی اوقات نظر آ جاتی ہے، یہ وہی بات ہوتی ہے، یہ حکمت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگا کرے کہ انسانوں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ صلح رحمی جو رشتہ داروں میں ہوتے ہیں آپس میں، یہ شریکے ہو جاتے ہیں یہ اس طرح سے، تو اس دن قیامت کے دن اگر ہم نے دنیا میں ان رشتوں پہ صبر کیا ہوگا، ان باتوں پہ صبر کیا ہوگا نا، تو قیامت کے دن یہ دونوں پل صراط کے سائیڈوں پہ کھڑے ہوں کے ہمیں بچا لیں گی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا پہلا گروہ جو ہے نا وہ برق کی تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ برق کا کیا مطلب ہے، کیا مطلب اس کی تیزی کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے بجلی کونتی ہے نا، جیسے آنکھ جھپکنا ہوتا ہے، اتنی تیز، سبحان اللہ، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے کہ وہ برق کی تیزی کے ساتھ گزریں گے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہوا کی مانند، ہوا بھی تو تیزی سے گزرتی ہے نا، ہوا کی مانند پل صراط سے گزر جائیں گے۔ کچھ لوگ پرندوں کی طرح اڑتے ہیں، جیسے وہ گزر جاتے ہیں آرام سے، ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی نا، پرندوں کی مانند گزریں گے۔ اور کچھ آدمیوں کی مانند، انسان جیسے ہم لوگ ہیں نا، انسانوں کی مانند گزریں گے، اور ان کی رفتار جو ہے وہ ان کے اعمال کی رفتار کے برابر ہوگی۔ جیسے انہوں نے دنیا میں عمل کیے ہوں گے، نیک عمل کیے ہوں گے یا برے عمل کیے ہوں گے، اس کے مطابق وہ ادھر سے گزریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت سبحان اللہ کہ تمہارا نبی اس وقت پل صراط پر کھڑے ہو کر یہی دعا کر رہے ہوں گے، اے میرے پروردگار سلامتی عطا فرما، اے اللہ سلامتی عطا فرما۔ پھر کمزور اعمال والے لوگوں کی باری آئے گی، یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا ہوگا۔ پل صراط کے دونوں کناروں پر کچھ کانٹے لٹکے ہوں گے، جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ وہ جہنمیوں کو پکڑنے کا ان کو حکم دیا جائے گا، اور وہ ان کو پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیں گے، کیونکہ پل صراط جو ہے نا وہ دوزخ کے اوپر بنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم، کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے، جہنم کی گہرائی جو ہے وہ 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، کہ 70 سال آدمی سفر کرتا رہے، اور جتنی اس کی لمبائی اور اتنی چوڑائی اور اتنی گہرائی ہے نا، اتنی دوزخ کی ہوگی۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو یہ میں حدیث بھی سنا دوں، تاکہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کریں گے۔ جن کی زندگی میں قرآن کھل جاتا ہے نا، ان کی زندگی میں تو چینجز آ ہی جاتی ہیں۔ وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو جو ایسی چیزیں ہیں جو میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ ہم پوری کرتے رہیں، اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے واللہ۔ تھوڑی سی چیزیں تو ایسی غلط ہوتی ہیں جو ہم نہیں کرتے، مطلب کر رہے ہوتے ہیں، کہ کبھی غلطی سے منہ سے ایسی باتیں چگلی نکل جاتی ہے فار ایگزامپل، یا کسی کو دل دکھ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، تو ان چیزوں پہ تھوڑا سا بند لگا دیتے ہیں کہ نہیں اب سے نہیں کریں گے۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، جو عادت پڑی ہوتی ہے نا اتنے سالوں کی، جب ہم چھوڑتے ہیں نا تو وڈرال پڑتے ہیں، پھر بندے کو اداسیاں بھی پڑ جاتی ہیں، پھر اس طرح سے تو اس میں اداسی ہو، پریشانی ہو، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، قرآن ہمارا دوست بن جاتا ہے۔ انت جل القرآن ربی یا قلبی و نور صدری و جلا حسنی و ذہاب ہمی غمی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ ربی جو ہوتا ہے نا وہ بہار، اب دیکھیں جب بہار کا موسم آتا ہے
تو کتنا خوبصورت، ہر طرف پھول کھل جاتے ہیں نا. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ خزاں ہوتی ہے. تو جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں نا، کبھی اس کی ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں کہ یا پاک پروردگار، میرا دل جو تھا وہ بالکل خزاں کی طرح اداس، اندھیرے اور پریشانی، یا پاک پروردگار میرے دل کو ایسا بنا دے جیسے ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہوں، اور انسان اندر سے مکمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اندر سکون اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. تو مانگے اس سے. وہ آج کی کلاس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں ہر چیز کے، اور اس سے مانگے اور بے شمار مانگے. اور اس کی، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ان کے واسطے دے دے کے مانگے کہ یا پاک پروردگار ہمیں جو ہمارا دل ہے جس پہ اٹکا ہوا ہے، یا اللہ اسے ہمارے لیے بہترین کر کے قبول فرما دیں. آمین ثم آمین. اوکے جی، اب انشاءاللہ آج ہم سورۃ الحجر کی آیت نمبر 16 کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی سورۃ الحجر بھی نا، سورۃ ابراہیم پڑھتے ہوئے بھی آنیسٹلی جان نکلی ہوئی تھی. ابھی یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان کے پہلے مخاطب جو تھے وہ تو مشرکین مکہ تھے نا، اور ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو تھے ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی نہیں مانتے تھے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتے ہو. تمہیں کیا یہ پہلے رسول تو نہیں آئے؟ اس سے پہلے بھی رسول انسان ہی آئے تھے، کوئی فرشتے تو نہیں آئے تھے تمہاری جو تم نے بار بار کہتے ہو معجزے دکھاؤ. یہ پہلے نبیوں پہ کیا معجزے نہیں آئے تھے؟ ایسے پانی کی طرح معجزے نازل ہوتے تھے، تب بھی نہیں، جنہوں نے نہیں ماننا تھا نہیں مانے تھے. تو اب تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو یہاں پہ آج کی جو آیت نمبر 16 ہے نا، پہلی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں مسلمانوں کو، جیسے عقلی مسلمان نہیں، اس وقت کے جو مشرکین مکہ ہے نا، ان کو عقلی دلیل دی کہ دیکھو تم عقل سے کام لو. اور دیکھو کیوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا نا، جیسے قد آتا ہے، قد کا مطلب تحقیق، مطلب تاکید کے لیے آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا یقیناً، سرٹنلی کہتے ہیں. تو جب لام بھی آ جائے، لقد جہاں بھی قرآن میں آتا ہے نا، اس میں دو تاکیدیں آ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور یقیناً، جعلنا، ہم ہی نے تو بنایا ہے، فی السمائی، آسمان میں، بروجن، کئی بروج، وَزَيَّنَّاهَا، اور مزین کیا ہم نے اسے للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے. وہ تو ہمیں نظر آتا ہے نا، ستارے آسمان پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آسمان دنیا کو تم دیکھتے ہو تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو سجایا ہے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، الحمدللہ. اور پھر یہاں پہ بروج کا لفظ ہے کہ بروج کہتے ہیں بڑے بڑے ستاروں کو. جیسے تو مشرکین مکہ جو تھے ان کو کیا تھا کہ وہ ستارے، علم نجوم ان میں بہت زیادہ، ابھی بھی لوگوں، آپ دیکھیں اب اس آیت میں آپ یہ دیکھیے گا کہ ان کو کہا جا رہا ہے، مشرکین مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تم سوچ رہے ہو، جو تم کر رہے ہو، یہ غلط ہے. اللہ کی توحید پہ بات ہو رہی ہے نا. تو آج افسوس کے ساتھ آنیسٹلی ہم کہتے ہیں کہ آج بھی وہی دور لگتا ہے. مجھے یاد ہے جب میں کالج میں تھی، ہمیں عقل ہی کوئی نہیں تھی، پتہ تھوڑی تھا کہ یہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تمہارا سٹار کیا ہے، تمہارا سٹار کیا ہے. اگر کسی کی منگنی ہو جاتی تھی تو فوراً کیا پوچھتے تھے؟ تمہارے منگیتر کا سٹار کیا؟ اچھا یہ تم دونوں تو، تمہارا تو سٹار ہی نہیں ملتا. ایسے لگتا تھا اچھا ہفتہ کیسا گزرے گا، دیکھو اس ہفتے تم نے یہ کام نہیں کرنا، اس میں لکھا ہوا ہے ایکسیڈنٹ ہونے کا امید ہے، اس میں ایسا نہ کرنا. تمہارا تو بڑا اچھا سٹار ہے، تمہیں کو خوشی ملنے والی ہے. تو بیسیکلی وی بلیو آن دس. اللہ اکبر. تو یہی مشرکین مکہ بھی یہی کرتے تھے، طریقے فرق تھے، لیکن انہوں نے ستاروں کو، انہوں نے بھی 12 ستارے بنائے ہوئے تھے، 12 برج بنائے ہوئے تھے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ستارے جو ہے نا وہ آسمان کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں. تو ہر 7 آسمانوں کے 7 ستارے، اور پھر کہتے تھے 8واں آسمان جو ہے وہ شیشے کی طرح، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر 9واں آسمان جو ہے نا اس میں بے شمار ستارے ہیں. ان کو وہ پھر انہوں نے رصد گاہیں بنائی ہوئی تھیں، اور پھر انہوں نے اتنا اس پہ، اس زمانے میں لائٹ تو تھی نہیں، اور ستاروں کے حساب سے ہی وہ راستے ڈھونڈتے تھے، وچ از فائن. مطلب وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ ستارے اس طرح سے، ان سے آپ علم حاصل کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان ستاروں کو انسان کی زندگی میں اچھی چیزیں یا برا ہونے کا مقصد بنا لیا. انہوں نے بتایا کہ اچھا یہ ستارہ ہوگا تو یہ ہوتا ہے، یہ ستارہ ہوگا تو اس کے لیے اس کی قسمت کا حال ایسے ہوگا. ابھی نہیں پڑھتے
ٹی وی میں ہمارے اپنے ملک مسلمان ملک میں لوگوں کو بٹھایا ہوتا ہے اور وہ پورے ذائچے نکال رہے ہوتے ہیں کہ یہ پریزیڈنٹ اگر آیا تو اس سال میں اس کا تخت گر جائے گا، تو اس سال میں یہ ہو جائے گا، فلان کا یہ ہو جائے گا، ذائچہ نکالتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب دیکھیں کہ اگر اس پہ یقین کر لے نا بندہ تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا، شرک میں ہے یہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کرتے، ہم کن طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مشرکین مکہ جو تھے نا، ان کا یہ تھا، ان کا ایکچولی کیا تھا، مکہ جو تھا وہاں پہ تو بت تھے، اور کیونکہ اس زمانے میں مکہ میں سب سے بڑی قربانیاں جو ہوتی تھی نا وہ مکہ میں ہی ہوتی تھی، خانہ کعبہ کے اندر، کیونکہ بت تھے اور لوگ بتوں کی نذرانے پیش کرنے کے لیے وہاں پہ قربانی دیتے تھے۔ تو قربانی جب دیتے تھے تو کھالیں جو ہوتی تھی نا وہ ان کو وہ سیو کرتے تھے، اور ان کا یہ تھاٹ ہوتا تھا، ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ جو جب ان کا ستارہ سہیل ستارہ جب نکلے گا نا تو اس وقت جو کھال ہوتی ہے اس میں خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ لوگ ٹریڈنگ کرتے تھے مکہ کے لوگ، ہم نے تو یہ پڑھا نا مکہ کے لوگ تو جاہل تھے اور پتہ نہیں کون سی مخلوق ہوتے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اسلام لے کے آئے تھے۔ ایسا نہیں تھا، وہ لوگ جو تھے یہ بزنس مین تھے، اس وقت کے لوگ، اتنا بڑا بزنس تھا۔ اب سوچیں یہ ان کا چمڑا جو تھا نا، ان کا خاص طور پہ چمڑا جو تھا یہ بڑا پاپولر ہوتا تھا۔ تو ان کا جب یہ کہتے تھے سہیل ستارہ جب نکلے گا تو چمڑے میں خوشبو آئے گی، اور اس کا وہ تعین کیسے کرتے تھے کہ کہتے تھے جب اتنی گرمی ہوگی کہ اونٹ کے پاؤں جو ہے نا وہ زمین پہ، مطلب وہ ریت ہوتی تھی وہاں پہ، تو ریت پہ وہ رکھ نہیں سکتے، مطلب جلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اتنی گرمی میں یہ ستارہ طلوع ہوتا ہے اور اس سے وہ خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ یہ ان کا ایک اپنا تجربہ تھا۔ تو یہی چمڑا جو ہے، ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی تو چمڑے پہ وہ لکھتے تھے، تو اس وقت کاغذ نہیں تھا لیکن چمڑے کے اوپر لکھا جاتا تھا، اور بڑی بڑی اونٹ کی ہڈیاں ہوتی تھیں اس طرح سے، لیکن یہی وہ چمڑا تھا جو حضرت ہاشم جو تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے تھے، وہ شاہ روم کے پاس لے کے گئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے ان کو پہلے گفٹ کیا، کیونکہ ان کا بڑا پاپولر ہوتا تھا، ان کا بڑا مشہور ہوتا تھا چمڑا، تو اس کو گفٹ کیا، اور اسی کے اوپر وہ لکھوا کے بھی لے آئے کہ جب ہمارے قافلے روم کی طرف آئیں گے تو ان سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، لیکن جب تم لوگوں کے قافلے آئیں گے تو ہم ان سے ٹیکس لیں گے، کیونکہ لوگ جو تھے خانہ کعبہ کی وجہ سے وہاں کے مکہ کے مسلمانوں کی بہت عزت کرتے تھے، اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ جو انہوں نے لکھوایا تھا۔ ان کی چھوٹی عمر میں ڈیتھ ہو گئی تھی، اراؤنڈ کہتے ہیں 27 یا کچھ ایسے سال کے تھے۔ اگر زندہ رہتے تو ان سے بہت کام انہوں نے کرنے تھے، اور ان کا بلکہ ان کا جو کہتے ہیں کہ ابھی بھی ان کا مزار ہے جہاں پہ دفنایا گیا تھا، وہ فلسطین کے پاس ہے کہیں پہ، غزہ میں آئی تھنک۔ تو خیر اینی وے، جو میں بتا رہی تھی کہ ان کے بلیف تھے کہ اس طرح سے ستارے جو ہیں اس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں چیزوں کو۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ مسلمان ہوئے نا لوگ، تو یہ چیز مسلمانوں میں بھی بہت آئی کہ انہوں نے رصد گاہیں باقاعدہ بنائی، دوربینیں بنائی، ان سے یہ دیکھتے تھے، اور کہتے ہیں کہ بادشاہ ہمایوں جو تھے انہوں نے تو کمال ہی کر دیا تھا نا، بلکہ ان کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو اس وقت بھی یہ اپنی رصد گاہ سے آ رہے تھے، ان کو علم نجوم کا بہت شوق تھا، تو آ رہے تھے، اذان ہوئی مغرب کی تو وہیں بیٹھ کے، تو جیسے اذان ختم ہوئی تو سیڑھیوں سے جب نیچے اترے، پاؤں پھسلا تو اس سے گرے تھے، اور اسی سے ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ان کا کیا طریقہ تھا، کہ کس طرح سے یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ قبلہ رخ کا تعین جو کرنا تھا تو وہ بھی نارتھ سٹار کی سے وہ لیتے تھے کہ اتنا اس کے اس سائڈ پہ، اتنا اس کے اس سائڈ پہ قبلے کا رخ ہے، کیونکہ اس زمانے میں تو اس طرح کی آسانیاں نہیں تھی نا، تو اس طرح سے یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کے اندر برج پہلے سے اتنے پاپولر نام تھے اور یہ لوگ اس پہ بلیو بھی کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ توحید کا بتایا کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، کہ ہم نے بنائے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ مخلوق کیسے تم اس کی عبادت کر سکتے ہو، یا کیسے تم سمجھ سکتے ہو کہ وہ تمہارے لیے اچھا کر سکتے ہیں یا وہ تمہارے لیے خراب کر سکتے ہیں۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزین کر دیا دیکھنے والوں کے لیے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَفَظْنَاهَا، اور حفاظت کی ہم نے اس کی، مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، ہر شیطان جو رجم کیا ہوا۔ اب آپ دیکھیے کہ پوری ایک، ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ بس کائنات آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک اپنا ڈیفنس سسٹم ہے، کام کر رہا ہے۔ آسمان کا ڈیفنس سسٹم بھی کام کر رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شیطان جو رجیم ہے، یہ کرتے کیا تھے، اگلی آیت کے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں، اللہ
مگر یہ کہ من استرقا کہ جس نے چرا لیا السمع سنی ہوئی بات کو فاتبعہ تو پیچھے کرتا ہے اس کے شہابن ایک شعلہ مبین چمکتا ہوا، کہ جب کوئی وہاں سے چوری مطلب جو باتیں تھیں آسمان دنیا پہ، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے، کیونکہ دنیا میں جو بھی احکامات ہیں وہ کون لے کے آتے ہیں؟ فرشتے نازل کرتے ہیں، رائٹ، لے کے آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا تھا تو یہ کیا کرتے تھے کہ یہ چوری وہاں پہ سنتے تھے، اور جب سن کے وہ خبریں لے کے آتے تھے، جو کاہن ہوتے تھے وہ ان میں سے کوئی ایک خبر سنی تو وہ آ کے اس کو بتا دی، تو اس کے ساتھ کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 99 وہ جھوٹ ساتھ لگاتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے، وہ ایک جو سچ بات ہوتی تھی نا، جس کو یہ لگتا تھا کہ دیکھا وہ بات آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ہاتھ دکھانے کیسے جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھنے کیسے جاتے ہیں، وہ بالکل وہی چیزیں ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح سے سیکیورٹی سسٹم اللہ نے بنایا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے نا تو 3 آسمانوں پہ ان کا جانا بند کر دیا تھا کہ یہ نہیں جا سکتے تھے، اور اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور جب ان کو وحی نازل ہوئی تھی تو پھر سارے آسمانوں پہ ان کا جانا بند کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے یہ اچھا، اب شہاب ثاقب جو ہے نا، وہ اس کے بارے میں مفسرین کی بہت ڈیفرنٹ رائے بھی ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ رات کو کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے تو جنہوں نے یہ پڑھا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ یہ شہاب ثاقب ہے، یہ جو ٹوٹا ہوا ستارہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ والا نہیں ہے۔ یہ ستارے جو ہیں یہ جو ٹوٹتے ہیں یہ ان کا ڈفرینٹ اینگل سے وہ دیکھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ غائب کی بات ہے، یہ کون سے آسمان کی بات ہے، ہم کیونکہ نہ تو جنات کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کو اوپر چڑھنا دیکھ سکتے ہیں، نہ ستاروں کا ان کو مارنا دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ فرما دیا تو یہ حق ہے کہ اب اس کے بعد یہ کوئی خبریں لے کے زمین پہ نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ ان کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا تھا۔ اب اس کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ ایک بڑی مزے کی میں نے جب پڑھا تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص تھا، غلان، اس کا نام تھا کہ غلان بن سلمہ ثقفی۔ تو جب وہ اسلام لے کے آیا تو پہلے رسول اللہ کے زمانے میں وہ اسلام لے آیا، تو اس کی 10 بیویاں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 4 بیویوں کو رکھو اور باقیوں کو تم چھوڑ دو، مطلب ان کو طلاق دینی پڑے گی تمہیں، کیونکہ 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتے، تو اس نے 4 رکھی اور باقیوں کو چھوڑ دیا تھا۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ اب یہ حضرت عمر کا دور آیا تو یہ بوڑھا بھی ہو چکا تھا، بیویاں بھی بوڑھی ہو گئی تھی، تو حضرت عمر کو پتا چلا کہ اس نے اپنی 4 بیویوں کو بڑھاپے میں جا کے 4 بیویوں کو طلاق دے دی ہے، اور اپنے جتنی بھی اس کے بیٹے تھے اپنی جائیداد جو ہے اپنی زندگی میں سب کو ڈیوائیڈ کر دی ہے۔ حضرت عمر کو جب پتا چلا تو مجھے جب میں ایسی کوئی حدیث پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں دیکھو یہ کیا ملک چلاتے تھے، یہ کیسے خلیفہ تھے، اور آج کل ہم دیکھیں کہ کہاں سے کہاں بات نکل گئی ہے، کہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اس کے گھر گئے اور غصے سے کہا کہ غلان، اس کو کہا کہ خدا کی قسم اگر تم نے اپنی ان بیویوں کے ساتھ رجوع نہ کیا تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ دنیا رہتی دنیا تک یاد رکھے گی۔ اللہ اکبر! اب دیکھیں طلاق دے چکے تھے، حضرت عمر نے واپس دلائی ہے۔ ہم کبھی سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مطلب ایسی بات کہ انہوں نے کہا نہیں، رجوع کرو واپس، کیونکہ یہ تم نہیں کر سکتے ہو۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ کہتے ہیں جب اس نے سوری کیا، پھر اس کے بعد اس نے ان سے رجوع کیا، اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ جو تم نے جائیداد بچوں میں تقسیم کی ہے وہ واپس کرو، جب تمہارا وقت نہیں ہوگا، تمہاری وفات ہو جائے گی تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس کے مطابق یہ تقسیم ہو جائے گی، یہ تمہارا اختیار نہیں ہے اس طرح سے کرنے کا۔ اب جب وہ واپس آ رہے تھے نا حضرت عمر، تو انہوں نے کہا کہ جب آ رہے تھے تو حضرت عمر نے راستے میں کہا کہ میرا خیال ہے کہ اس کے انتقال کی خبر آسمان سے فرشتوں کو جب حکم ملا تھا تو وہ حکم جب آیا تھا تو شیاطین نے اس کو سن لیا اور اس بندے کے دل میں القاء کر دیا جس سے یہ مرنے والا ہے، لہٰذا اس نے اپنی بیویوں کو طلاق دی اور اپنا پیسہ اپنے بچوں کے نام کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں لوگوں میں عام تھیں، ان کو پتا تھا ان چیزوں کے بارے میں۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں نے جو پڑھا تھا کہ حضرت زید بن خالد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز سے فارغ ہوئے تو کہا کہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
نے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعض بندوں نے صبح کی اور وہ مجھ پر ایمان لانے والے تھے، اور بعض بندوں نے صبح کی اور وہ مجھ پر کفر، مطلب وہ کفر کرنے والے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ بارش کے بارے میں تھا نا کہ صبح ہوئی تو انہوں نے پوچھا، تو جنہوں نے کہا کہ یہ بارش جو ہے بارش اللہ کے فضل و کرم سے ہوئی ہے، تو انہوں نے اللہ پر ایمان لائے، اور جنہوں نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے تو انہوں نے میرے ساتھ کفر کیا۔ اور اس کے بعد ایک اور بڑی پیاری حدیث تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ شیاطین جو تھے نا وہ آسمان میں داخل ہوتے تھے، وہاں سے خبریں کاہنوں تک لاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ایک خبر وہ سچی لاتے ہیں اور 99 خبریں جھوٹی لاتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایک کہ بیٹھے ہوئے تھے صحابی، سارے ساتھ تھے، صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک ایک ستارہ ٹوٹ کر گرا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ زمانہ جاہلیت میں تم اگر ستارہ ٹوٹا ہوا تم دیکھتے تھے تو تم کیا کہتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کہتے تھے کہ کوئی بڑا شخص کوئی فوت ہو گیا، یا بڑا شخص کوئی زندہ کسی کی ولادت ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ستارہ ٹوٹتا ہے نا، آگ کا یہ شعلہ نہ تو کسی کی موت پہ پھینکا جاتا ہے اور نہ ہی کسی کی حیات پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتے رہے لوگوں کو آخری وقت تک۔ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، پھر آخر کہاں پہ ایسی غلطی ہو گئی کہ ہمارے اندر یہ چیزیں اتنی نارم ہونا شروع ہو گئیں کہ ہم نے ان کو اس طرح سے لینا شروع کر دیا۔ ہم آرام سے سنتے اور ہم کسی کو برا بھی نہیں کہہ رہے ہوتے۔ ہمارے بیسیکلی میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ہمارے جو ٹی وی ہیں، ہمارے گھروں کے ہر ایک کے گھر میں ٹی وی ہوتا ہے نا، جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا جب اس میں یہ نیوز آ رہی ہے یا کوئی بتا رہا ہے تو پھر اتنی بری بات تو نہیں ہوگی، تو ہم اس کو سننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسپیشلی اخباروں میں، مجھے جہاں تک یاد آتا ہے کہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ اخباروں میں آیا کرتا تھا کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا ہوتا ہے، اور ہم بڑے شوق سے وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ انہی چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار، دیکھیں ہم پورے قرآن میں جب سے پڑھ رہے ہیں، توحید پہ جب بات آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک پہ بات کرتے ہیں، تو ان چیزوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، پھر اتنی آرام سے ہماری اپنی زندگیوں میں چل رہی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 19 میں، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین کو پھیلایا ہم نے، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں ہم نے پہاڑوں کو ڈالا، ہم نے پہاڑوں کو، کیونکہ جب زمین بنائی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہمیں قرآن میں ہم نے دوسری آیات میں بھی پڑھا کہ پہاڑوں کو میخوں کی طرح گھاڑ دیا تاکہ زمین اپنی جگہ سے ہلے نہ۔ اللہ اکبر، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگایا اس میں، من کل شعین، ہر چیز کو، موزون جو مناسب انداز سے، ایک مناسب اندازے سے ہم نے اگائی تھی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے اس میں معیشت کا سبب۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، تو تم اس میں رزق دینے والے تو نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ اللہ کی اتنی مخلوق، عالمین کا ہم پڑھتے ہیں نا کہ انسانوں کا جہان، فرشتوں کا جہان، کیڑے مکوڑوں کا جہان، پھر آپ دیکھیں مچھلیوں کا جہان، جانوروں کا جہان، کس طرح سے چونٹیاں، آپ دیکھیں کس طرح سے اپنی بلوں میں جب جاتی ہیں، آپ چونٹیوں کے کبھی گھر آپ نے دیکھے ہوں گے، اب تو انٹرنیٹ پہ بھی دکھاتے ہیں، پورے پورے جہان بسے ہوتے ہیں ان لوگوں کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا رزق تمہارے ہاتھ، تم تو نہیں دیتے ہو، تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ رازق ہے جو وہ کس طرح سے ہر چیز کو رزق دیتا ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دفعہ ایک شخص تھا، وہ رسول اللہ کے پاس آیا اور آ کے کہا، دو بھائی تھے، تو اس نے کہا کہ دیکھیں میں تو سارا دن محنت کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، تو میرا بھائی سارا وقت ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھا رہتا تھا، تو بیٹھا رہتا ہے، آپ اس کو کہیں کہ یہ کام کرے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کئی دفعہ دیکھیں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس کی وجہ سے، ابھی کئی دفعہ ہوتا ہے گھر میں کوئی ایسے بچے ہوتے ہیں جو اسپیشل کڈس ہوتے ہیں نا، ان کی وجہ سے اس گھر میں برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہم تنگ آ جاتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے۔ کبھی کسی گھر میں بزرگ ہوتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ان کی کتنی برکتیں تھیں۔
किस को अल्लाह सुब्हानहू तआला वजह बना देता है रिस्क के लिए कि हमें इन चीज़ों का एहसास नहीं होता। कभी ये भी एहसास नहीं होता कि किसकी दुआ लगती है। हमारे पीछे कोई दुआ करता है तो उसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू रिस्क इज़ नॉट ओनली पैसा ना, हमारी हर चीज़, हर नेमत रिस्क है अल्लाह सुब्हानहू तआला की। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो इतनी बेशुमार नेमतें अता की, अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक सिस्टम होता है, उसके तहत चल रही है ना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत उमर के दौर में जब किसी का जनाजा होता था ना, तो वो लोगों से कहते थे कि इसके जनाजे में ये दुआ मांगना कि या पाक परवरदिगार, इस शख्स की वजह से जो हमारी ज़िंदगियों में बरकतें थीं, या पाक परवरदिगार इसके जाने से वो हमसे ना छीनना। हज़रत अब्दुल अजीज़ के बारे में मैं पढ़ रही थी, इतनी प्यारी बात कि देखिए कई इंसान जो होते हैं ना, उनका इस दुनिया में होना दुनिया में अमन कायम कर देता है, उसके अराउंड अमन कायम हो जाता है। इतने मुबारकबाज लोग होते हैं और अल्लाह को इतने पसंद होते हैं। कहते हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ क्योंकि इतने नेक थे, कहते हैं उनके ज़माने में सहाबा का ज़माना याद आ जाता था। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि एक चौराहा था, उसने सुबह उठ के देखा कि एक भेड़िया है, उसने उसकी बकरी को चीर फाड़ दिया। उसने देखा, घर गया और अपनी बीवी को कहता है कि मुझे लगता है कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो है ना, उनकी वफ़ात हो गई है। तो बीवी ने कहा कि तुम्हें कैसे पता है? उसने कहा कि क्योंकि जब तक वो ज़िंदा थे कि कोई जानवर भी ज़ुल्म नहीं किसी के ऊपर कर रहा था। आज मैंने जो मंज़र देखा है, इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि अमीरुल मोमिनीन वफ़ात पा चुके हैं। अल्लाहु अकबर! कितनी बड़ी बात है। हमारे घरों में बाज़ दफ़ा हमारे माँ-बाप होते हैं, जो जन्नतों के दरवाज़े होते हैं और हम जन्नतें बाहर ढूँढ रहे होते हैं। हमें ये होता है, ये काम कर लो, ये नेकी के काम में भाग रहे हो, ऑफ़ कोर्स वो भी करना चाहिए। और घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनका दिल दुखा रहे होते हैं। घर में सास-ससुर होते हैं, उनका दिल दुखा रहे होते हैं। घर में कई दफ़ा ऐसे वही मज़दूर बच्चे होते हैं, जो बहुत मुश्किल होती है। मैं ऑनेस्टली जो गुज़रता है ना, वो ही जानता है। लेकिन आप देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने अगर आप लोगों को किसी की खिदमत के लिए चुना है या मुझे किसी की खिदमत के लिए चुना है, तो कोई वजह है। अल्लाह सुब्हाना ताला चाहते हैं कि हमारे दर्जात बुलंद हो। अल्लाह सुब्हाना ताला को शायद पता होता है कि मेरा बंदा बड़ा कमज़ोर है, गलतियाँ करने से बाज नहीं आएगा, तो इसी बहाने से इसके दर्जात बुलंद हो जाए और क़यामत के दिन ये बख्शा जाए और ये जन्नत में पहुँच जाए। अल्लाह सुब्हाना ताला राज़िक हैं और वो किस-किस तरह से रिज़्क देते हैं, हमें नहीं पता चलता। अल्लाह अकबर! और आगे देखिए फिर वही बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बड़ी ही प्यारी आयत थी। ऑनेस्टली ऐसे लगता है कि दिल ठंडा करके ना सुकून से बैठ के ये आयत पढ़े और इन पे तदब्बर करें और उन पे सोचें और इनको दिल में जो हमारे ईमान है ना, अल्लाह से दुआ करें कि या पाक परवरदिगार मेरे ईमान को यकीन का दर्जा दे दें, क्योंकि यकीन ना ईमान से ऊपर वाला दर्जा होता है। इस्लाम जो होता है ना, इस्लाम ज़ाहिरी तौर पे होता है। जैसे हम कलमा शहादत पढ़ते हैं, हम ज़ाहिरी तौर पे मुसलमान होते हैं, फिर हम नमाज़ पढ़ते हैं, लोगों के सामने ही पढ़ते हैं, जो आदमी है वो तो मस्जिद में पढ़ते हैं, फिर हमारी नेकियां भी होती हैं, यूजुअली लोगों के सामने होती हैं। तो इस्लाम हमारा ज़ाहिरी होता है। ईमान जो होता है वो हमारे दिल के अंदर होता है, वो फरिश्तों को भी नहीं पता होता, वो सिर्फ मेरा रब जानता है। और ईमान को यकीन का दर्जा अगर मिल जाए तो इंसान बस, वो कहते हैं ना कि अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाहु व अरिना बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबहु। ये क्यों दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह मुझे दिखा दे ताकि मेरे ईमान को यकीन का दर्जा मिल जाए। और जिसके ईमान को यकीन मिल जाता है ना, उसके लिए अमल करना बहुत आसान हो जाता है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 21 में, व इन मिन शैइन, और नहीं कोई शय इल्ला मगर इंदना, हमारे पास है, खज़ाइनुहु, उसके ख़ज़ाने, व मा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरी मालूम, और नहीं हम उतारते इसे मगर एक अंदाज़े के मुताबिक। ख़ज़ाने सारे के सारे मेरे रब के पास हैं। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल ख़ैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि अल्लाह हर चीज़ का मालिक है। और इतनी प्यारी ये हदीस तो मैंने सोच रही थी कि शायद वक्त नहीं होगा तो चलो मैं स्किप कर देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसके बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि ये इतनी मोटिवेशन हमें देती है, ऐसी बातें भी और ऐसी हदीस भी। कि मुस्लिम की हदीस है कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए मेरे बंदो, मैंने जुल्म करना अपने ऊपर हराम किया है और तुम्हारे दरमियान भी इसे हराम किया, इसलिए तुम एक दूसरे पर जुल्म ना करना।
اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اور اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، مانگو مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت نصیب کروں گا۔ اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں عطا کر دوں، جس کی میں بھوک ختم کر دوں، سو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہنا دوں، سو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو سوائے اس کے جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کرتا ہوں، سو مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور اے میرے بندو تم سب مل کر، تمہارے پچھلے اور تمہارے اگلے، تمہارے انسان اور تمہارے جنات مل کر ایک انتہائی نیک اور متقی انسان کے دل کی طرح ہو جاؤ، تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور اگر ایک فاجر کے دل کی طرح بھی ہو جاؤ گے تب بھی میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے تمام انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہو کر اپنی ہر حاجت کو میرے سامنے پیش کر دو، اور میں ہر انسان کو، ہر جنات کو اس کی ایک ایک حاجت اس کی پوری کر دوں، تو تب بھی میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی تم سمندر میں ایک سوئی ڈال کر نکالتے ہو اور اس کی نوک پر جو پانی لگا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی شان کے مطابق مانگو، مت یہ سوچا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سوچیں گے، میں تو مانگتی رہتی ہوں، اب میں کیا کروں، یہ وہ مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے وہ بندہ جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، جو مانگتا ہے اسے کوئی چیز بھی۔ دیکھیے اللہ کے پاس خزانے ہیں نا، عزت کے خزانے اس کے پاس، صحت کے خزانے اس کے پاس، دولت کے خزانے اس کے پاس، اولاد کے خزانے اس کے پاس، گھر میں لڑائی ہے میاں بیوی کی نہیں بن رہی ہے، محبت کے خزانے بھی اس کے پاس، ہر چیز جو بھی تکلیف ہے جو چاہیے اس سے مانگے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ عطا کرنے والے، وہ کن کہہ دینا تو فیکون ہو جائے گا۔ اس کے کن کے لیے دعا مانگے، اس سے کوشش کرے کہ میں کون سا وقت ہے جو رسول اللہ نے بتایا کہ اس وقت دعا کرو تو قبول ہوتی ہے۔ جمعے کا دن آپ دیکھیں، جمعے میں تہجد کے ٹائم کی دعا قبول ہو، تو تہجد کے ٹائم تو ایوری ڈے آپ اٹھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے پکارتے ہیں، ہم نے کتنی دفعہ پڑھا، دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعے میں خطبے کے درمیان میں جو ٹائم ہوتا ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعے کے دن مغرب سے پہلے جب ہم وضو کر کے بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر پہلے اور دعائیں کرتے ہیں، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر چیز اب وہ ہوتا ہے نا کہ بندہ ایک لالچ کی طرح دیکھتا ہے کہ یا اللہ کیا ایسا، میں کیا بولوں، کیا مانگوں، کس طرح سے۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتی ہوں تو میرا اللہ ہے، میں کہاں جاؤں گی، صرف تیرے پاس آتی ہوں۔ بانک انت اللہ، بانک انت اللہ بولتے رہا کرے کہ یا اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوگی، تو میرا اللہ ہے نا، میں اور کسی سے نہیں مانگ سکتی ہوں، تو نے مجھے عطا کرنا ہے، دے نا میرے اللہ، جو کچھ میری چاہت ہے یا اللہ اس کو میرے حق میں بہترین کر کے قبول کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، خزانے اسی کے پاس ہیں، اس لیے منع کرتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کہ کہاں سے تمہیں نہیں چاہتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آدمی کے سامنے ذلیل ہو جاؤ، جو تمہیں ایک دفعہ عطا کرے گا وہ تمہیں 1000 دفعہ ذلیل کرے گا۔ نہ مانگو کسی کے سامنے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب جاؤ گے وہ اس کے دل میں القاء کر دے گا، وہ تمہیں عطا کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور بھیجا ہم نے ہواؤں کو، لَوَاقِحَ بوجھل ہوائیں، جیسے ہوتے ہیں نا ہوا جس میں بادل ہوتے ہیں، بوجھل ہوتی ہیں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پس پلایا ہم نے تمہیں وہ، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، کہ نہیں تھے تم اس کا ذخیرہ کرنے والے۔ کتنی پیاری یہ بھی آیا ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو۔ دیکھیں ہم نے بالٹی، ایک پانی کی بالٹی لے کے دوسری منزل پہ جانا ہو تو نہیں کر سکتے، ویٹ کرتے ہیں اچھا کوئی کام والا نوکر گھر میں آئے گا، اس کو کہہ دیں گے، یا گھر میں بیٹا آئے گا بڑا ہے تو وہ اٹھا لے گا یا میاں اٹھا لیں گے۔ ہم تو اتنی نازک بن جاتی ہیں نا کہ ایک بالٹی نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو آسمان پہ،
कैसे बादल नुचड़े हुए होते हैं उस पानी के साथ, किस तरह से हवाएं उनको लेके चलती हैं, कहाँ पे जहाँ पे अल्लाह का हुक्म होता है वो बारिश बरसती है। जब बारिश बरसती है, जमीन में पानी आता है, उससे तुम पीती हो, तुम्हारी जिंदगी है उसमें। फिर समुद्रों में पानी आता है, जब गर्मी आती है तो कैसे खारी नमकीन पानी आबी बुखारात बन के ऊपर उड़ता है, राइट। और ऊपर से जब नाजिल होता है तो लतीफ बिल्कुल ठंडा मजे का पानी अल्लाह सुब्हानहू तआला नाजिल करते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, मैं तो अक्सर ये कहती हूँ कि जब हम बारिश को देखते हैं ना, तो कहाँ पे छननियां लगी हुई है, कितनी खूबसूरत बारिश, बूंदे टपक रही होती है, तेज भी बारिश इवन हो। ऐसा कभी नहीं होता कि जैसे बाल्टी की तरह धड़ से हमारे सर के ऊपर बारिश का पानी आ जाए, या आसमान टूट के गिर जाए, या कुछ ऐसे हो जाए, नहीं होता। या बादल का टुकड़ा ही हमारे सर के ऊपर आ जाए। ऐसा निज़ाम मेरे रब ने बनाया हुआ है। अब देखिए अल्लाह ज़ख़ीरा आप देखें, हम कर सकते हैं इतने पानी का ज़ख़ीरा, हम अपने घरों में इतना पानी नहीं जमा कर सकते। कैसे बर्फ़ जब जमती है पहाड़ों पे, पहाड़ों के पहाड़ बर्फ़ से जमे होते हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के ज़ख़ीरे किए हुए हैं पानी के। और जब वक्त मौजून होता है, मौजू वक्त होता है, कब अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पे जब गर्मी आती है, वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलता है, कैसे वो पानी नदी नालों में जाता है, कैसे वो पानी हम तक पहुंचता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला का कभी पूरा निज़ाम देखें तो ऑनेस्टली रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला कि किस तरह से ऊपर जाता है पानी, पूरा वाटर सर्कल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में बयान कर दिया कि तुम देखते नहीं हो, फिर तुम अल्लाह को ना मानो, फिर तुम अल्लाह के सामने किसी और की बात मानो। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व इन्ना, और बेशक हम, ला नहनु। अब ये आया को आप गौर करें जरा कि इतनी ताकीद, कि व इन्ना ताकीद होती है ना कि जोर लगाने के लिए जैसे बात होती है। अब कुरान पाक में ना बड़ी जब ग्रामर की समझ आती है ना, तो एक्चुअली कलाम करने का तरीका इससे आपको समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व इन्ना, और बेशक हमने, ला नहनु, ला